शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मेरी बहन डॉक्टर साहिबा ने मुझे एक सवाल भेजा है आज से तकरीबन 3-4 दिन पहले कि मसाजिद मदारिस की हैसियत के ऊपर आप गुफ्तगू करें। मौजूदा दौर के जो मौलवी हज़रात हैं, जिनको उलमा जिनको मौलवी कहा जाता है, उनके मुताल्लिक़ आप गुफ्तगू करें और हकीकत वाज़ह करें। यानी उनका मकसद ये था कि लियमीज़ल्लाहुल खबीस मिनत तय्यब, कि इनमें पाक कौन है और इनमें नापाक कौन है। यानी कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनका जुबा कुबा ऊपर बड़ा साफ़ सुथरा है और अंदर से दिल उनके बड़े झगड़ालू हैं, अंदर से वो बेड़िए हैं। वो कौन लोग हैं और वो कौन लोग हैं कि जो क़ालुल्लाह क़ाल रसूल करने वाले हैं और हकीकी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़ात मुक़द्दस है तो उनके हकीकी वारिस हैं। उनकी गुफ्तगू का मैं मद्दुआ समझता हूँ। जो कुछ उन्होंने मुझसे पूछा है मैं उस बात तक पहुँच के हूँ। असल में मैं एक बात आपको बताता हूँ, अगर आप लोग उनको ताना देते हैं कि आप लोग उलमा के ख़िलाफ़ हैं, मसाजिद मदारिस के ख़िलाफ़ हैं, तो देखें मैं भी, वो मेरा ही हिस्सा है। आप यूँ समझ लें ये मेरे जिस्म है, वो मेरे जिस्म के टुकड़े हैं। वो जितने भी अफराद हैं, मेरी बहनें बेटियाँ हैं, वो मुझसे ही डायरेक्शन लेते हैं, मुझसे ही हिदायत लेते हैं। उनको पहली नसीहत मेरी ये है अपनी बच्चियों को कि आप इस तरह के कोई मुस्तनद आदमी कोई किसी किस्म की बात करे, कोई सवाल करे, कोई वीडियो अपलोड करे, कोई पोस्ट करे, तो उसके ऊपर ये मीडिया के आदाब में से, सोशल मीडिया के ये आदाब में से कि मुस्तनद आदमी की गुफ्तगू के ऊपर गुफ्तगू की जाए, कमेंट्स किए जाएं। लेकिन आम लोग जो अवाम होते हैं तो इनकी बातों का कोई एतबार नहीं होता। ये तो इस तरह के इंसान को कभी उठाते हैं, अपने पीर व मुर्शद को, अपने असातिज़ा को कभी उठा के वो आसमान के ऊपर लेके चले जाते हैं और कभी ज़मीन के ऊपर फेंक देते हैं। बहरहाल चूँकि मेरा भी अभी सफ़र है, मैं थोड़ी देर बाद घर से निकलने वाला हूँ, तो चलते चलते चंद बातें मैं अर्ज़ कर देता हूँ। बाकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला मेरा वादा हो गया कि इस टॉपिक के ऊपर इंशाअल्लाह ताला मैं कभी जुम्मतुल मुबारक को तफसीली गुफ्तगू करूँगा, या वैसे ये दर्स के बाद इंशाअल्लाह ताला दर्स के दौरान मैं इस टॉपिक को ज़रूर एडजस्ट करूँगा। अब बात को आप समझने की कोशिश करें और सबसे पहले आप ये बात जान लें कि हकीकी जो उलमा हैं और उलमाए हक़्क़ा हैं उनके हम ख़िलाफ़ नहीं है। उनका दामन पकड़ना, उनकी जूतियाँ उठाना, उनकी जूतियाँ सर के ऊपर रखना, मैं कहता हूँ हमारे लिए बहुत बड़ी सादत है कि वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस है, हुज़ूर के दीन के वारिस है, हुज़ूर के दीन की तरफ उनकी निस्बत है। हमारी जो लड़ाई है या उन बच्चियों की जो लड़ाई है या वो जिस चीज़ से आम आवाम एलर्जिक हैं और लोग दूर हो गए, वो मौजूदा दौर के लोगों से और मौजूदा दौर के जो मौलवी हज़रात हैं, जिनका किरदार कुछ है, जिनका अमल कुछ है, जिनकी गुफ्तार कुछ और होती है, उनका किरदार कुछ और होता है। ठीक, बहरहाल चलो मैं आगे जाके थोड़ी उसकी वजाहत आपको कर देता हूँ। इब्तिदा के अंदर आप ये बात याद रखें कि जो लोग सेकुलर हैं या लिबरलिज़म की तरफ माइल हैं, वो कहते हैं कि इन मसाजिद को गिरा दो, इन खानकाओं को गिरा दो, इसी तरीके से ये मदारिस हैं इनको गिरा दें, मज़ारात को गिरा दें, इनकी जगह लाइब्रेरियाँ बननी चाहिए, ये कुछ भी नहीं है वगैरह वगैरह, ये लोग भी गलत करते हैं। और दूसरी तरफ जो उनके मुकाबले के अंदर वो लोग हैं कि जो अपनी हर बात को हर सूरत दुनियादारों के मुकाबले के अंदर रख कर उनको दुरुस्त साबित करने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि मदरसे का कोई तालिब इल्म अगर कि जो वो फासिक और फाजिर हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ने वाले मुत्तकी और परहेज़गार से अच्छा है। तो ये दोनों इंतहाएँ याद रखें, ये लोग अफरात और तफरीद का शिकार हो जाते हैं। हकीकत है इनके दरमियान है। हज़रत इमाम शाफ़ी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका कौल अभी कल परसों ही मेरी नज़र से, मैं इन दिनों मुताला मैंने नुज़्रतुल मजालिस का किया, इमाम सफ़ूरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी किताब का, उसके अंदर इमाम शाफ़ी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका कौल है कि आप फरमाते हैं कि इस मुआशरे को 2 चीज़ों की ज़रूरत है। यानी एक बेहतरीन उलमा की, यानी उलमा से भी लोग बेनियाज नहीं हो सकते, और बिल्कुल इसी तरीके से तिब का जो मैदान है, यानी तबीब, हुक्मा, डॉक्टर आप कह लें, यानी एक मेडिकल का शोबा है, डॉक्टरों का शोबा है, इनकी भी हमें ज़रूरत है, उलमा की भी ज़रूरत है। अभी देखें ये अल्लाह ताला की शान ही है। चंद दिन पहले मेरी कहीं पर गुफ्तगू हुई, वहाँ पर भी मैंने यही बात की थी। मैंने कहा हमें जिस तरह जय्यद उलमा की ज़रूरत है, साइंटिस्ट की ज़रूरत है, वकला, दोनों तरफ हमें ज़रूरत है। हमें साइंटिस्ट की ज़रूरत है, हमें वकला की ज़रूरत है, हमें डॉक्टर्स और हज़रात की ज़रूरत है, बिल्कुल इसी तरह हमें जय्यद उलमा की ज़रूरत भी है। बहरहाल वो दीन तो एक ही है ना, बस जो उसका मुताला करता है तो अल्लाह ताला फिर जो कुछ, वो बातें तो एक ही होती है, कुछ अलग नहीं होती। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा का फरमान है। इमाम गज़ाली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इहयाउल उलूम के अंदर इस हदीस पाक को नकल किया। इमाम गज़ाली ने इहयाउल उलूम के अंदर इस हदीस पाक को नकल किया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस ने फरमाया कि 2 तबके हैं, एक उलमा का और हुक्मरानों का। जब ये दोनों दुरुस्त रहते हैं तो माशरा दुरुस्त रहता है, या दोनों ये बिगड़ जाते हैं तो माशरा भी बिगड़ जाता है।
اور عمومی طور پر حکمرانوں کو خراب کرنے والے علماء ہی ہوتے ہیں عمومی طور کے اوپر. یعنی جو ہماری 14 صدیوں کی تاریخ ہے نا موجودہ، آپ دیکھ لیں، بنو عباس کو آپ پڑھ لیں، بنو امیہ کو پڑھ لیں، اوٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ کو آپ پڑھ لیں، بر صغیر کی تاریخ کو آپ پڑھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ عمومی طور کے اوپر ان کو گندہ کرنے والے جو ان کو درباری حضرات ہوتے ہیں، درباری ملا ہوتے ہیں جو ان کو خراب کر. حضرت مجدد الثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی تحریک کو آپ پڑھ لیں، آپ کی تاریخ کو آپ پڑھ لیں. جہانگیر کے دربار کے اندر کون لوگ بیٹھے ہوتے تھے، اکبر بادشاہ کے دربار کے اندر کون لوگ بیٹھے ہوتے تھے. تو عمومی طور پر اس طرح یہ علماء ہی ہیں جو حکمرانوں کو بگاڑ دیتے ہیں. میری بات آپ سمجھ گئے نا. تو یاد رکھیں یہ دو طبقے ہیں، حکمرانوں کا اور علماء کا. تو ان دو طبقوں سے یاد رکھیں آپ کبھی بھی بیزار نہیں ہو سکتے. کوئی شخص یہ کہے کہ علماء کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. آپ علماء سے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کے دین کی تشریح کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تشریح کون کرے گا؟ رسول اللہ کے فرامین کی تشریح کون کرے گا؟ ناسخ منسوخ آپ کو کون بتائے گا؟ آیات بینات کے اندر تطبیق آپ کو کون بتائے گا؟ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں نا مولوی، انتہائی بے وقوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اچھا چلو وہ فلاں جگہ کے اوپر پکڑ گیا تو تمہیں نہیں پتہ تمہارے جنازے کون پڑھائے گا. بھائی جنازے پڑھانا تمہاری ذمہ داری ہی نہیں ہے، نکاح پڑھانا تمہاری ذمہ داری ہی نہیں ہے. تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا کہتا ہے؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ڈرانا، ڈر سنانا تمہاری ذمہ داری ہے. لوگوں کو ڈر سنائیں. پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم حاصل کریں، جب صحیح طور کے اوپر آپ کو علم حاصل ہو جائے پھر لوگوں کو ڈر سنائیں، اللہ کا ڈر سنائیں. آخرت لوگوں کو سامنے رکھیں کہ اس دنیا کی بے ثباتیوں کے اوپر ریجھ نہ جانا، دنیا کی ان خوبصورتیوں کے اوپر ریجھ نہ جانا، دنیا کی ان رنگینیوں کے اوپر ریجھ نہ جانا، مار نہ جانا، یہاں پر اپنے آپ کو ختم نہ کر دینا. اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے جس کی اللہ کی بارگاہ میں تم نے حاضر ہونا ہے، اپنی دنیا کا تم نے حساب دینا ہے، پھر خدا تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے. بس مومن ایک دعوت یہی ہونی چاہیے. دیکھیں میں اپنی جگہ میں دعوت ایک بس کیا ہے، اے لوگوں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھو، اس کے رسول کو تسلیم کرو، اس کے احکامات کو تسلیم کرو. بدلہ کیا ہے؟ جنت. دنیا کے اندر ہماری کوئی گارنٹی نہیں کہ ایمان آپ لے آئیں گے آپ کو سہولیات مل جائیں گی، پیسہ بنگلہ کوٹھیاں کاریں آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گی. نہیں ہو سکتا ہے زیادہ آزمائش آپ کے اوپر ایمان لیں، زیادہ آزمائش آپ اللہ کے قریب ہوں، زیادہ آزمائش اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ڈال دے. یہ تو ہے نا جامع ترمذی شریف کی حدیث کہ سب سے زیادہ بلائیں مصیبتیں پریشانی انبیاء کے اوپر آتے ہیں، پھر جو ان سے درجہ بدرجہ جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر آتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو دنیاوی تکالیف زیادہ ہو جائیں لیکن آخرت آپ کی ہے، آخرت آپ کی ہے انشاءاللہ تعالی. اور جو لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں، ایمان لے آ چکے ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری یہ کہ وہ اس طرح کریں ان کلموں کے تقاضے کے اوپر عمل. کلمے کے تقاضے کیا ہیں؟ ایمان لانے کے تقاضے، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، حق نہیں دبانا بہن بیٹی کا، کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی مسلمان کو پریشان نہیں کرنا. ہر تر جگر رکھنے والی چیز کے اندر خدا تعالیٰ نے اجر رکھا ہے، ان کا تم نے خیال رکھنا ہے. کسی حیوان کو بھی تکلیف نہیں دینی، کسی جانور پرندے کو بھی تکلیف نہیں دینی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، فرمایا اپنے ذبیح جو ہے نا اس کو آرام پہنچانے کے لیے جو تمہارے پاس چھری تیز ہونی چاہیے، یہاں تک کہ پرندوں کے سامنے ان کو جس وقت آپ ذبح کرنے لگیں چھری ان کے سامنے بھی آپ تیز نہ کریں، سائیڈ کے اوپر. یعنی اتنا انسان تو اللہ تعالیٰ تو چونٹیوں کو، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ تو چونٹیوں کو بھی مسلنے سے منع کرتا ہے. تو یہ ہے دین، یہ اسلام، یہ اسلام کی روشن چہرے جو علماء کی ذمہ داری ہے انہوں نے دنیا کے سامنے رکھنا ہے اور ان کو ڈر سنانا، ان کی یہ ذمہ داری ہے. وہ کہتے ہیں ہماری ذمہ داری نکاح پڑھانا ہے، وہ کہتے ہیں ہماری ذمہ داری جنازے پڑھانا ہے. یہ تو پھر میں کبھی انشاءاللہ تعالیٰ آؤں گا، زندگی رہی ہے فتاوی شامی میں سامنے رکھ کے آپ کو سناؤں گا، اور دیگر فقہائے احناف نے جو کچھ لکھا ہے کہ یہ تو اس طرح بس ہماری بدقسمتی تھی کہ ہماری جو وہ کیا کہتے ہیں کہ سیاست دین سے جدا ہو گئی ہے. سیاست دین سے جدا کر کے بس الگ الگ دو ٹکڑوں کے اندر ایک طبقے نے ایک چیز کو پکڑ لیا، دوسرے نے دوسرے کو پکڑ لیا. یہ حکمرانوں کی ذمہ داری، جمعہ قائم کرنا، عیدین قائم کرنا، اسی طریقے سے دیگر یہ جو مذہبی تقریبات ہوتی ہیں قائم کرنا، یا پھر ان کے جو نائب ہوتے ہیں وہ قائم کریں، اگرچہ علماء ہی ہوں ان کی ذمہ داری کے اندر، ان کی ماتحتی کے اندر، تو یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. بہرحال اس طرح کہ انہوں نے خود یہ شعبہ ان کو دے دیا، حکمرانوں نے کسی زمانے کے اندر تقسیم ہو گئی، بس وہ ایک طرف چلے گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، سیاست کا میدان انہوں نے اپنے ہاتھ کے اندر لگ اور مذہب کا میدان ان کو پکڑا دیا. بس یہ اس کے اوپر خوش ہیں، یہ بالکل دو ٹکڑوں کے اندر بالکل آپ دیکھ لیں یہ ایک دوسرے کے مد مقابل جا رہے ہیں، بالکل ایک دوسرے کے مد مقابل جا، اور دونوں کو ایک دوسرے کی خوبی نظر نہیں آتی. ان کی کوئی خوبی اس طبقے کی، مذہبی طبقے کی کوئی اچھی بات ہوتی ہے وہ اپریشیٹ نہیں کرتے، ان کی طرف سے کوئی اچھی بات ہوتی ہے وہ اپریشیٹ نہیں کرتے.
اور ایک دوسرے کی خرابیوں کے اوپر انہوں نے نظر رکھی ہوئی. بھائی بات اس طرح ہے، مدرسے کے اندر جو کچھ آپ پڑھتے ہیں، بخاری شریف پڑھتے ہیں، مسلم شریف پڑھتے ہیں، اصول حدیث پڑھتے ہیں، اصول تفسیر پڑھتے ہیں، فقہ اصول فقہ پڑھتے ہیں، یہ بھی علم ہے. سکول کالج کے اندر جو بچہ جاتا ہے وہ بھی جو کچھ پڑھتا ہے وہ بھی علم ہے. بات اس طرح ہے کہ دونوں کے اندر کمی ہے. یعنی اس نصاب کے اندر یہ کمی ہے کہ وہاں پر آپ کو عقائد کا علم نہیں ہوتا، وہاں پر آپ کو فکر آخرت نہیں سکھائی جاتی، تو وہ وہاں پر سکھائی جانی چاہیے، وہاں پر یہ معاملات ہونے چاہیے، وہاں پر اس نصاب کے اندر یہ باتیں شامل ہونی چاہیے. اور دوسری طرف ادھر آ جائیں ادھر اس طرح کے قال اللہ قال رسول آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما، لیکن موجودہ دور کی تاریخ آپ کو نہیں پڑھائی جاتی، دین بحیثیت نظام آپ کو نہیں پڑھایا جاتا. بس یوں سمجھے وہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا مسلک پڑھا دیتے ہیں اور دین کی جو مجموعی تعلیمات ہیں تو وہ ان سے آپ دور رکھتے ہیں. بہرحال چلو میں اس بات کو اگر نہ بھی مانوں، میں کہتا ہوں نہیں مسلک نہیں پڑھایا جاتا، دین ہی پڑھایا جاتا ہے، اس کو بات کو مان بھی لیں، تب بھی جدید علوم جو ہیں وہ سیکھنے ضروری ہیں، موجودہ دور کے جو سکلز ہیں وہ سیکھنے ضروری ہیں. کہ تمہارا بچہ جس وقت مدرسے سے باہر نکلتا ہے وہ دنیا دار کا محتاج ہوتا ہے، دنیا دار کے سامنے اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، وہ سچ نہیں بول سکتا، وہ حق نہیں بول سکتا. صدقہ خیرات کھا کر جو لوگ پلتے ہیں یاد رکھیں وہ کبھی بھی حق نہیں بول سکتے، کبھی بھی صدقہ خیرات لوگوں کے صدقہ خیرات کے اوپر پال کے 8-10 سال وہ مدرسے کے اندر لگا لیں، وہ کبھی بھی حق نہیں بول سکتے، کبھی بھی حق نہیں بول سکتے. یہ میں آپ کو تو ان کو اپنے قدموں کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے، ان کے اپنے ذاتی بزنس ہونے چاہیے، ان جدید علوم سے ان کو واقفیت حاصل ہونی چاہیے. مجھے بتائیں آج تو یار گھر کے اندر بیٹھے آپ کو سینکڑوں کورس کیا، آپ کا یہ کمپیوٹر آپ کا موبائل لیپ ٹاپ آپ کو یوٹیوب آپ کو سکھا دیتا ہے. تو بات اس طرح دونوں کے اندر کمزوریاں ہیں، علم وہ بھی ہے علم یہ بھی ہے. دونوں کو یا تو ایک دوسرے کے قریب آ جائیں یا پھر اپنے اپنے نصابات کے اندر اس طرح کہ وہ قدیم علوم کو شامل کر لیں یا جدید علوم کو شامل کر لیں. بہرحال اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں. کہتے ہیں کہ بتائیں مسجد مدرسہ، دیکھیں مسجد مدرسہ اور علماء مولوی حضرات یہ تین الگ الگ، ان تینوں کو آپ الگ الگ رکھیں. مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بنانے کو حکم دیا ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ دوسرے مقام کے اوپر اللہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیسے ہیں وہ لوگ جو کہ اللہ کی مسجدوں کے اندر. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ فرمایا اپنے محلوں کے اندر تم کیا کرو، مساجد کو قائم کرو. مشکات شریف کے درس کے اندر یہ بات میں بالکل واضح کر چکا ہوں، حدیث پاک پڑھ کے میں سنا چکا ہوں کہ مسجد بنی اللہ کے ذکر کے لیے، فکر کے لیے، اسی طریقے سے درس و تدریس کے لیے، نماز کے لیے، عبادت کے لیے. یہ بس مسجد کی یہ غرض و غایت ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں. ٹھیک ہو گئی بات، مساجد کو آپ الگ رکھ لیں 2 منٹ کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کا گھر ہی رہنا چاہیے، یہ کسی فرقے کا شعار نہیں ہونا چاہیے. اور میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ موجودہ اس ماڈرن ایج کے اندر یہ مساجد ایک فرقے کا شعار بن چکی ہیں، فرقے کی علامات بن چکی ہیں. ہم خود چھوٹے تھے، کبھی شہر میں جانا ہوتا تھا نا، چھوٹے چھوٹے تھے تو اس طرح ہمیں چونکہ یہ بات ذہن کے اندر بٹھائی گئی تھی بچپن سے، چلو ابھی تو ہم نے خود پڑھا ہے، ہمیں پتہ چلا بریلوی دیوبندی شیعہ سنی کیا اختلافات، اس وقت تو سنی سنائی باتیں ہوتی تھی. تو ظاہر سی بات ہے ہمارے گھر سے یہ بات ذہن کے اندر بٹھائی گئی تھی کہ یہ وہابی دیوبندی جو بھی ہیں، شیعہ وغیرہ، یہ سب اللہ رسول کے گستاخ، بے ادب، گندے لوگ ہیں، لہٰذا ان کی مساجد جو ہیں تو وہ مثل فلاں فلاں کے. لہٰذا تو کبھی جانا ہوتا تھا نا تو دیکھتے تھے کہ باہر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو پھر داخل ہو جاتے تھے، نماز پڑھ لیتے تھے بصورت دیگر یا حیو یا قیوم یا اس طرح کچھ لکھا ہوتا تو ہم سمجھ جاتے، اللہ ربنا محمد نبینا یہ لکھا ہوتا تو سمجھ جاتے کہ یہ وہابیوں کی مسجد ہے، وہاں پر داخل نہیں ہوتے تھے. اور کئی اہل سنت کو میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں دیکھا ہے کہ وہاں پر کوئی وہابی ان کے پاس آ گیا، دیوبندی بیٹھا ہے یا مسجد کے اندر آ گیا نا تو وہ جس وقت چلا جاتا تو مسجد کو دھویا جاتا تھا. وہ کہتے ہیں اس جگہ کے اوپر وہابی بیٹھا ہے، یہ سور سے ان کو اس طرح کریں کہ اس جگہ کو دھو دیں. اور اسی طریقے سے خود جو دیوبندی میرے ساتھ جو مذاکرے موبائل سے ان کے ہوئی یا دعا سلام ہوئی، انہوں نے مجھے خود کہا، کہتے ہیں افضا پہلے تو اس طرح کہ ہمیں مسجدوں میں جاتے تھے تو دیکھتے تھے باہر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہوا تو پھر داخل نہیں ہونا. اب ہمارے ساتھ دوہری پرابلم ہے یہ اب حیات ممات کا مسئلہ بھی ہمارے درمیان کفر اور اسلام کا ہی ہے. یعنی ظاہری سی بات ہے، چلو کفر اسلام کا حقیقتاً تو نہیں ہے لیکن ظاہری سی بات ہے ان کے جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جنہوں نے حیات ممات کا مطالعہ کیا ہوا ہے، ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے جو فتوے لگائے کم از کم گمراہ تو ایک دوسرے کو کہا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جا کر پہلے یہ لائنیں بھی دیکھتے تھے لکھی ہوئی لائنیں کہ مطلب یہ مماتیوں کی مسجد تو نہیں ہے لہٰذا ہم داخل نہیں. اسی طرح ہو سکتا ہے مماتی بھی اس طرح کرتے ہوں، کہتے ہیں یا تو نبی کے یہ دیوبندی قائل ہے لہٰذا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی لہٰذا چھوڑ دیں ان کو. تو یہ دیکھیں نا، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر رہنا چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ شعار بن چکے ہیں کس چیز کا، فرقہ واریت کا شعار، ایک فرقے کی علامت بن چکے. تو
اس چیز سے اس کو پاک ہونا چاہیے بالکل۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، کوئی بندہ بھی آئے نماز پڑھے، اپنے طریقے کے مطابق نماز پڑھے، اگر کوئی اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، وہ کوئی درس و تدریس کرنا چاہیے، اس کو اجازت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، انتظامیہ ضرور قائم ہونی چاہیے، یعنی مسجد کے اندر دیکھیں نا، اگر انتظامیہ نہیں ہوگی، وہ انتظام نہ سنبھالے اس طرح، تو پھر مطلب یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ ہر بندہ آ کر کہے گا کہ میں مجدد ہوں، میں مفسر ہوں، میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ اجازت ہونی چاہیے، انتظامیہ یہ اجازت دے کہ ہاں بھائی آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، بے شک آپ میرے مسلک مکتب فکر سے آپ نہیں ہیں، لیکن قرآن و سنت آپ بیان کر سکتے ہیں، یہاں پر بیٹھے لوگوں کو سنائیں۔ لیکن یہاں پر تو اس طرح سچ بات وہ کسی نے کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اونچی آواز میں سنت سمجھ کے اگر آمین بھی پڑھتا ہے اور احناف کی مسجد ہے تو وہ اس کو قتل کرنے والی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ باتیں نہ ہوں تو بے شک کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں کہ یہ برکتوں والی جگہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ناپسندیدہ جگہیں اللہ کے نزدیک بازار ہے اور پسندیدہ مقامات مساجد ہے، لہذا مساجد کو مساجد ہی رہنا چاہیے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری طرف آئیں مدارس۔ مدارس دیکھیں، مدرسے کے متعلق میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ مدرسہ جو ہے یہ کسی بھی مدرسہ، یہ کسی بھی عبارت کا نام نہیں ہے۔ مدرسہ استاد اور شاگرد کے درمیان ایک روحانی تعلق ہے، سکول کے اندر ہو، عمارت ہو یا نہ ہو، گھاس کے اوپر بیٹھ جائیں، کسی چٹائی کے اوپر بیٹھ جائیں، مسجد کے اندر بیٹھ جائیں۔ اور پہلے زمانے کے اندر مسجد کے اندر ہی سب کچھ ہوتا تھا، جیومیٹری بھی ہوتی تھی، ریاضی بھی ہوتی تھی، سائنس بھی، ٹیکنالوجی کی علوم بھی، اور بخاری مسلم بھی ایک جگہ کے اوپر ہی ہوتی تھی۔ یہ تو انگریز جس وقت آئے ہندوستان کے اندر، اس کے بعد جو تعلیمی نظام کا حال ہوا ہے وہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو یہ مدرسہ جو ہے، مدارس جو ہیں، موجودہ دور کے جو مدارس ہیں، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ ان کے اندر جو کچھ پڑھایا جاتا ہے، 9 سال طالب علم، فارسی کا 1 سال بھی شامل کریں تو 9 سال بنتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ بے شک میں بھی کہتا ہوں نصاب کے اندر کچھ کتابیں خارج بھی ہونی چاہیے، کچھ داخل بھی ہونی چاہیے، لیکن کوئی شخص یہ کہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، غلط ختم، وہ بالکل غلط کہتا ہے اور وہ دشمنی کرتا ہے، وہ دشمنی کرتا ہے۔ ایک دیکھیں نا، ایک بچہ 9 سال پڑھ لے تو ظاہری سی بات ہے کہ چلو اس کی بڑے ماخذ تک رسائی تو ہو ہی جاتی ہے نا، اگرچہ چلو 9 سالوں کے اندر ٹھیک ہے اس نے اگلی بڑی کتابوں کی طرف وہ نہیں گیا ہے، لیکن کم از کم اس کو ابتدا پتہ چل جاتی ہے کہ میں نے آگے کس طرح کرنا ہے۔ دیکھیں ہمیں استادوں نے بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھائی، ہمیں پورا خود 2 جلدیں پڑھنا آ گئی، ہمیں پتہ چل گیا کہ اب ہم نے کس طرح پڑھنا ہے۔ شرح تو آپ کہیں سے بھی دیکھ سکتے ہیں نا، اپنی زندگی کا جو انسان ہوتا ہے، پھر آگے اگر آپ اس کو لے کر چلنا چاہیں تو وہ زندگی، یعنی یہ جو درس نظامی 8-9 سال کا، یہ آپ لیے نئے دروازے آپ کے لیے کھول دیتا ہے۔ انسان کو یوں سمجھے کہ آنکھیں لگ جاتی ہیں درس نظامی پڑھنے سے۔ یہ میں کہتا ہوں آپ کو، جس شخص کو آپ سیکولرزم کی طرف منسوب کرتے ہیں اور لبرلزم کی طرف مجھے بھی، میری بیٹیوں کو بھی آپ منسوب کرتے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انسان کو آنکھیں لگ جاتی ہیں۔ جب آنکھیں لگ جائیں پھر نئی نئی اینکیں آپ خود تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یعنی باقی جو علوم ہیں نا، یاد رکھیں وہ کیا ہیں، وہ مثل اینک کے ہیں، اور یہ جو علوم قدیمہ ہیں یہ کیا ہے، مثل آنکھ کے ہیں۔ تو انسان کو ایک آنکھ لگ جاتی ہے، انسان کے لیے ایک زندگی کے نئے دروازے کھل جاتے ہیں، اسی کی بنیاد کے اوپر انسان مطالعہ بھی کرتا ہے، اسی کی بنیاد کے اوپر انسان حدیث کو بھی سمجھتا ہے، قرآن کی آیاتوں کو بھی سمجھتا ہے، اسی طریقے سے اسی کی بنیاد کے اوپر انسان علوم جدیدہ کی طرف بھی بڑھتا ہے، پھر ان کو تطبیق، یہ اسٹیبلش سائنس کو آپ دیکھ لینا، کوئی ایک اسٹیبلش سائنس جو چیز ثابت ہو چکی ہے مجھے بتائیں قرآن نے کہیں اس کی مخالفت کی ہو؟ 1000 سے زائد آیات قرآن پاک کے اندر یہ ہیں کہ جو سائنسی علوم کی طرف دلالت کرتی ہیں۔ تفکر و تدبر کریں آپ اس بات کے اوپر، تو سائنسی علوم کی بنیاد تو خود قرآن کے اندر موجود ہے، اور جو چیز اسٹیبلش ہو جائے بالکل آپ اس کو قرآن کی آیات کے اوپر تطبیق دے لیں، آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کے قرآن کی حقانیت بھی آپ کے اوپر واضح ہو جائے گی۔ تو کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ان کو بند کر دیا جائے۔ ہاں میں یہاں پر یہ بات ضرور سمجھتا ہوں کہ اس طرح لوگ ضرورت نہیں سمجھتے مدارس کو۔ آج سارے پاکستان کے مدارس آپ بند کر دیں، سارے پاکستان کے مدارس آپ بند کر دیں، کوئی شخص بھی آپ کو یہ احتجاج کرتا ہوا آپ کو نظر، ہاں سکول کالج یونیورسٹی آپ بند کر دیں، اس کو لوگ ضرورت سمجھتے ہیں، وہ لوگ احتجاج کریں گے۔ لیکن اگر آپ اس طرح کرتے ہیں نا، مدارس سارے مدارس آپ بند کر دیں، اللہ کی قسم کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی شخص بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کہیں گے ٹھیک ہے جی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ اس کو ضرورت نہیں سمجھتے۔ اب آپ سمجھ گئے میری بات نا، تو یہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں چیز کو بند کر دیا جائے، نہیں، ان کے فوائد ہیں، یہ اگلے آنے والے اس جہان کے لیے آپ کے لیے راستہ کھولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس بات کو بھی آپ سمجھ گئے۔ باقی اس طرح سکول کا جو نصاب ہے اس کے اندر اگر ناظرہ قرآن بھی شامل کر دیا جائے، ترجمہ تفسیر بھی اگلی کلاسوں تک شامل کر دیا جائے، اور وہاں پر سکول اور کالج اور یونیورسٹی کے لیول کے اوپر اس طرح کہ یہ جو علوم قدیمہ کی کتابیں یہ شامل کر دیا جائیں، ان کے جو ایکسپرٹ علماء ہیں، تجربہ کار، ایکسپیرینس جن کو ہے، تجربہ کار علماء ہیں، وہ یونیورسٹی کے اندر ہی لیکچر دے، اور کسی شخص کو یہ تمنا ہو علم دین حاصل کرنے کی، اور وہاں تک وہ ایم اے لیول تک جائے، جس طرح ایم اے اسلامیات ایم اے لیول تک جائے، اور ساتھ ہی وہ عالم دین بھی بن جائے، تو یہ تو کیا ہی شان نور و نالہ نور ہے۔
لیکن چلو اگر الگ اس کے لیے یہ جس طرح کے مدارس قائم ہیں مدارس دینیہ، اگر ان کے اندر بھی اس طرح علوم قدیمہ اور جدیدہ دونوں وہ حاصل کر لے تو یہ بات بھی ٹھیک ہے بالکل۔ بہرحال اتنی بات میں ضرور کرنا چاہوں گا اپنے سب بہن بھائیوں سے کہ بچوں کو جس وقت آپ نے دین پڑھانا تو کم از کم ان کو اتنا کرنے دیں، پہلے 12 سال وہ ان کو تعلیم حاصل کر، یعنی ایف اے لیول تک وہ پہنچ جائیں، ایف اے وہ کر لیں، میٹرک کر لیں، پھر ایف اے کر لیں، ایف اے کرنے کے بعد پھر اس طرح کے ان کو کسی بھی چوائس ان کو دیں، ٹھیک ہے بیٹا اب آپ اگر اسلامیات پڑھنا چاہیں، مدرسہ پڑھنا چاہیں تو آپ کی مرضی۔ یہ چھوٹے بچوں کو اس طرح 5 4 سال آپ ان کو مدرسے کے اندر داخل کر دیں اور ان کی پرواہ ہی نہ کریں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ بہرحال چلو وہ بات بھی میں تھوڑی دیر بعد آپ کو ایک الگ نوعیت سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ تو یہ مساجد اور مدارس، ٹھیک ہے۔ تو اب تیسرا طبقہ کیا ہے؟ تیسرا طبقہ ہے مولویوں کا۔ لیکن ان مساجد اور مدارس سے بھی پہلے، مولویوں کی طرف بڑھنے سے بھی پہلے یہ بات میں آپ کو سمجھا دوں، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، یہ بات میں آپ کو سمجھا دوں کہ ان کے اندر فرقہ وارانہ ماحول نہیں ہونا چاہیے، یعنی مسجد اللہ کا گھر ہی رہنا چاہیے، کسی فرقے کی علامت نہیں بنے، اور مدرسہ بھی جو ہے وہ فرقے کی علامت نہیں بننا چاہیے، بلکہ یہ تعلیمی درسگاہ ہی ہونی چاہیے کہ یہاں سے لوگوں کو علم ملتا ہے، یہاں سے لوگوں کو وسڈم ملتی ہے، یہاں پر لوگوں کو دانائی ملتی ہے، یہاں پر لوگوں کو علم کا نور تقسیم ہوتا ہے۔ لیکن افسوس یہ باتیں اس طرح نہیں ہیں۔ مساجد کے اندر بھی دہشت گرد اور انتہا پسند لوگ پکڑے گئے ہیں بالکل واضح طور کے اوپر، اور اسی طریقے سے جتنے بھی لوگ پاکستان کے اندر یا دیگر ارد گرد ہمارے جو دھماکے ہوئے، بالخصوص پاکستان کے اندر، افغانستان کے اندر جو دھماکے ہوئے، ہزاروں بے گناہ لوگ شہید ہوئے ہیں، تو بالکل جس وقت انویسٹیگیشن کی گئی ہے، بے شک آپ جائیں ہمارے ملک کی جو ایجنسیاں ہیں اور یہ جو ادارے ہیں سیکورٹی کے ادارے، ان سے آپ جا کے پوچھ لیں تو وہ ایک خاص مکتب فکر کے لوگ ہی تھے، مدرسے کے علماء ہی تھے، مولوی حضرات ہی تھے۔ کسی بھی آپ اس طرح کریں کہ کیس کو لے لیں آپ، یہ قریب ہمارے شادی خان گاؤں ہے، کرنل شجاع صاحب جو شہید ہوئے، تو آپ اس کا یہ تھوڑا مطالعہ کر لیں کہ اس کے اندر کون لوگ شامل تھے۔ آپ کو نام ملیں گے حافظ فلانا، قاری فلانا، صحابہ کا دیوانہ فلانا، صحابہ کا وکیل فلانا، ان کی اتنی زلفیں، اتنی داڑیاں، یہ ملوک اسحاق وغیرہ، یہ ساری کمپنی کو آپ دیکھ لیں۔ مجھے ڈر شر نہیں ہے، وہ مناظرہ کی جو نشست ہوئی تھی، مناظرانہ نشست ادھر ملو کے اندر، پھر ان کے طالب علموں نے مجھے دھمکیاں دی تھی، میں نے یہاں اسی مسجد میں نیچے بیٹھ کے کہا تھا، میں نے کہا تم تو کچھ چیز ہی نہیں، میں تمہارے دادے طالبان سے نہیں ڈراؤں کبھی۔ تو یہ سارے قاری اور علماء تھے جن لوگوں کو مطلب اس کیس کے اندر پھانسیاں دی گئی ہیں، وہ کون لوگ تھے؟ میں قریب سارا میں نے وہ کیا کہتے ہیں کہ باریک بینی سے میں نے دیکھا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ جس وقت اس قسم کی تعلیمات اور مدارس سے اس طرح کی انتہا پسندی اور دہشت گردی کی تعلیم دی جائے گی تو مجھے بتائیں پھر جو 2 4 بندے ٹھیک ٹھاک کام کرتے وہ بدنام تو ہوں گے۔ تو یاد رکھیں، میرے جیسا بندہ یا کوئی بھی دوسرے لوگ جو اس طرح کے آپ کہتے ہیں کہ علماء کے خلاف ہے اور مساجد مدارس کے خلاف ہے، وہ علماء اور مساجد مدارس کے خلاف نہیں، وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے خلاف ہیں، اس قسم کی وہ 2 نمبری کے خلاف ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ان کی نفرت کا سبب یہ ہے، ان کی نفرت کا سبب یہ کردار ہے۔ بلکہ ابھی اسی بات کو اگر ریلیٹڈ کر دینا، یعنی مسجد مدرسے کی بات تو ہو گئی نا، تیسرا طبقہ علماء کو لے لیں، یعنی مولوی حضرات کا طبقہ لے لیں، تو یاد رکھیں ان کی انتہا پسندی کی وجہ سے، ان کی بد کرداری کی وجہ سے، ان کے بد کردار ہونے کی وجہ سے یہ دونوں بھی بدنام ہو گئے، یعنی مساجد مدارس کے اوپر لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے۔ کیا کروڑوں اربوں روپے صرف 30 سے 35 ارب روپے صرف ہمارے چرچ کا وہ جو لوگ لے کر گئے ہیں کاروبار اور مزاربت کے نام کے اوپر، کیا وہ مولوی نہیں تھے؟ کیا وہ مفتی نہیں تھے؟ شراب کے کیس کے اندر میرے پاس ویڈیو پڑی ہوئی ہے، شراب پی رہے۔ مساجد اور مدارس کے اندر تقریباً 160 کے قریب ویڈیو میں اس سال کے اندر میں نے دیکھی مساجد اور مدارس کے اندر جو بدفعلی کے واقعات ہوئے۔ ابھی یہ فیصل آباد کا لیٹسٹ واقعہ ابو بکر معاویہ اسم اللہ کا نام ہے، اس نے جو کچھ کرنے کی کوشش کی ہے، کیا تو نہیں ہے، تو اس نے مولوی صاحب نے آ کے اس کو بچا لیا۔ پھر وہ مرزا ٹھیک کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس لیے بچایا کہ ان کے ایک دوسرے کے ان کے پاس راز ہوتے ہیں، پھر وہ اگر نہ اس طرح کریں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے بھی کھول دیں گے راز۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اگر رات جھوٹ بولوں، رات کو مجھے ایک بہن نے میسج کی ہے، مجھے کہنے لگی ہمارے ساتھ قاری صاحب اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں، میرے والد صاحب فوت ہو گئے، لوگ بری نگاہ سے امی کو دیکھتے تھے، پھر ایک مدرسے کی سہیلی تھی امی کی، انہوں نے جگہ دیے تو مدرسے کا جو منتظم مولوی تھا وہ میری امی کی طرف اس طرح کے سیدھا ہو گیا، اور پھر اس طرح کے ہمارے ساتھ ہم نے خود دیکھا ہے کہ امی جو ہے مولوی صاحب کی گود کے اندر بیٹھی رہتی تھی، اور استغفار میں آپ کو بتاؤں وہ کہتے ہیں یا پرانی باتیں ہو گئیں، یا تو ہم ماڈرن ہو گئے، گاڑیاں سب کچھ کاروبار ہمیں مل کے۔ اب آپ سمجھ گئے، یہ مجھے بھیجے اسکرین شاٹ میرے پاس پڑے ہوئے، مجھے جہاں سے انہوں نے، یعنی ڈائریکٹ تو ان کی مجھ سے بات نہیں ہوئی نا، میری تھرو میری بچیوں سے بات ہوئی ہے، پھر انہوں نے مجھے بھیجی ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو مجھے بتائیں کہ پھر اس قسم کے جو معاملات ہوں گے تو کون اعتبار کرے گا؟ تو اصل دشمنی ہماری ان لوگوں سے،
ان جن بچیوں کے اوپر آپ اٹیک کرتے ہیں اور سیکولرزم اور لبرلزم کا آپ ان کو کہتے ہیں، وہ اصل چیز یہ ہے، اس چیز سے وہ متنفر ہے، یہ چیز ان کو قریب نہیں آنے دیتی۔ اور باقی جو حق لوگ بولنے والے ہیں وہ تھوڑے ہیں۔ پھر آپ میں کہتا ہوں 3-4% ہے۔ یہ آج سے 2-3 سال پہلے میں نے ایک کتاب ہے یہ فلسفہ عروج و زوال، غالباً پیر محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، اس موضوع کے اوپر ان کی ایک کتاب ہے، انہوں نے بھی لکھا تھا کہ 5% لوگ ہیں، یعنی 95% لوگ جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، دیندار لوگ، یعنی 95% لوگ جو ہیں نا وہ جاہل ہیں۔ سادی سی بات آپ کو بتاؤں، ان کو بس 10 صورتیں آتی ہیں، پگڑی ان کو خوبصورت باندھ نہیں آتی اور وہ رہنما بن جاتے ہیں، تو لوگ ان سے امیدیں لگا لیتے ہیں، تو پھر ان کو مایوسی ہوتی ہے، تو وہ سب کو گالیاں دیتے ہیں۔ پھر 5% لوگ اس طرح کے جو واقعی قرآن و سنت کا علم بھی رکھتے ہیں، اور قرآن و سنت کے علم انہوں نے پھیلایا بھی ہے، انہوں نے کوشش بھی کی ہے۔ تو 5% ایسے لوگ ہیں، میری بات آپ سمجھ گئے، 5% ایسے لوگ ہیں۔ تو یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ پھر میں آپ کو مساجد اللہ کے گھر ہیں، مدارس دینی درس تعلیم گاہیں ہیں، تعلیم دینے کی جگہ ہیں، درس کی جگہ ہیں، لیکن اصل جو مسئلہ ہے ان کو چلانے والے جو ان کے منتظمین ہیں، ان کو چلانے والے ان کے جو منتظمین ہیں، اصل جو جھگڑا ہے ان لوگوں سے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ان لوگوں نے اس طرح کیا کہ ہر قسم کی 2 نمبری کے اندر یہ شریک ہوئے ہیں، بے ایمانیوں کے اندر شریک ہوئے ہیں، شراب کباب کے اندر، سود کے کاروبار کے اندر، بچوں کے ساتھ بدفعلیوں کے اندر، تو سارے سبا کچھ ٹکڑے ہو گئے۔ اب لوگ ان کی وجہ سے ان کے اوپر اعتبار نہیں کرتے، اصل بات یہ ہے۔ تو پھر جو تھوڑے سے ہوتے ہیں نا، وہ مٹھی میں وہ کیا کہتے ہیں کہ نمک کے برابر جو لوگ ہوتے ہیں، پھر ان کی طرف کون توجہ کرتا ہے؟ تو بات اس طرح ہے کہ اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کو اتنا نقصان ہندوؤں نے، سکھوں نے نہیں پہنچایا کہ جتنا اسلام کو نقصان پہنچا ہے جس وقت اسلام کے ساتھ دہشت گردی جڑی ہے۔ اور اسلام کے ساتھ دہشت گردی جو نتھی ہوئی ہے وہ کن لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے؟ وہ علماء ہی تھے، خاص مکتب فکر کے، وہ علماء ہی تھے، وہ علماء ہی تھے، وہ مدرسین ہی تھے، وہ ان کی پگڑیاں ہی تھیں، ان کی داڑیاں ہی تھیں۔ بہرحال اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، عقلیں مختلف ہے۔ یہ اگر کوئی بندہ کہے کہ سارے طبقے کے لوگ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، سارے طبقے کے لوگ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، تو وہ بات غلط کہتا ہے۔ شرع عقائد کو آپ اٹھا کے دیکھیں، انسانی عقل جو ہے وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ آپ کا لیٹسٹ جو علم ہے، آپ کا اسٹیبلش جو نالج ہے آپ کا، وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ عقلیں مختلف ہوتی ہیں، عقلیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تو جب عقلیں ایک جیسی نہیں ہوتی نا، تو پھر یاد رکھیں کہ سب جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ بھی اس طرح کے ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر طبقے کے لوگ۔ اسی طبقے کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے استاد ہیں دریا شریف حضرت قبلہ الحاج سلطان محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک ان کو جنت نصیب فرمائے۔ ابھی 3-4 سال ہوئے دنیا سے رخصت۔ آج سے 10 سال پہلے جس وقت میں ان کے اس بات پڑھتا تھا، صرف نہ ہونا، تو ایک دفعہ میں رات کے وقفوں میں ایک چھوٹی سی گاڑی اس زمانے کے اندر میں نے لی تھی، اس کی بڑی خوشی تھی۔ میں نے کہا چلو استاد جی کے پاس جاتا ہوں، دعا بھی کرواؤں گا، مبارکباد بھی لوں گا ان سے۔ تو میں گیا ہوں، تو پھر وہ درس کسی کے ساتھ وہ مشغول تھے، تو بڑی دیر ہو گئی۔ تو پھر گپ شپ ہوئی، رات کا وقت ہی تھا، عشاء، سردیوں کی راتیں تھیں، عشاء ہو چکی تھی۔ تو تقریباً میں دیکھتا ہوں کہ 9:30 یا 10 بجے کا ٹائم تھا۔ تو انہوں نے اپنی عمر مبارک اس وقت کتنی تھی، یعنی جس وقت وفات ان کی ہوئی ہے نا، تو ان کی عمر مبارک تھی 104 سال۔ اس وقت ان کی عمر تھی تقریباً 94 سال۔ تو کالے رنگ کی چادر اوڑھیے اور گھر کی طرف چلیں۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا استاد جی حضور دن کے وقت آپ نہیں گھر جاتے، مطلب ابھی رات کو کیوں جا رہے ہیں؟ تو مجھے کہتے ہیں بیٹا نہیں، میری پوری زندگی کا معمول یہ ہے، میں دن کے وقت نہیں جاتا ہوں، بہت اگر کوئی ضرورت پڑے تو میں جاتا ہوں، ورنہ میں رات کے وقت ہی بس جاتا ہوں، گھر میں حاضری دے کے پھر آ جاتا ہوں۔ تو میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے بیٹا بات اس طرح ہے کہ یہاں پر خواتین گزرتی ہیں تو کسی کے اوپر میری نگاہ نہ پڑ جائے، کسی کے اوپر میری نگاہ، اور اللہ تعالیٰ کے میں گھر کے اندر بیٹھا ہوں، خدا تعالیٰ کی قسم۔ حافظ نثار صاحب جو ہیں وہ دیوبندی عالم ہیں، وہ جس وقت استاذوں کا مناظرہ ہوا تھا حضور محمود صاحب کا ان کے ساتھ نا، وہ کلمی مناظرہ یہی دیوبندیوں کی عبارات کے اوپر جو تھا، یہ جو ہمارا ان کے ساتھ اصل اختلاف ہے نا، مطلب تخذیر الناس کی عبارت، اور اسی طریقے حفظ الایمان کی عبارت، اور اسی رشید احمد گنگوئی اور دیگر ان کی جو عبارات تھیں، تو اصل ان کے اوپر جو قلبی مناظرہ ہوا تھا، تو وہ میں ہی اس دوران میں ہی آنا جانا میں ہی کرتا تھا۔ تو میں اس طرح کہ میں گیا ہوں، تو میں نے دیکھا ہے کہ حافظ نثار صاحب کو جس وقت میں نے وہ دیتا تھا نا عبارتیں، تو تھوڑی گپ شپ بھی ہوتی تھی نا، وہ مجھے کہتے تھے اللہ تعالیٰ کی قسم اگر حضور محمود صاحب یا سلطان محمود استاد ان کا تقویٰ اور ایک پلڑے کے اندر رکھا جائے، ایک پلڑے کے اندر رکھا جائے، ایک پلڑے کے اندر، اور دوسری طرف سب علماء کا تقویٰ رکھا جائے، تو یہ حضور محمود صاحب اور سلطان محمود صاحب کا مقابلہ یہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔
تو یہ دیکھیں نا، یہ پھر اندھیری رات کے ستارے تو یہ ہوئے نا، یعنی جہاں پر دیکھیں نا اس طرح نا، وہاں پر اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں۔ اس طرح دیکھیں دیوبندی یا تبلیغی جماعت کے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، وہ اپنی کام سے کام رکھتے ہیں، 2-4 دن لگا کے آگے دین اس کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دین ہے، ہم جاتے ہیں لوگوں کو کلمہ نماز سکھاتے ہیں، اپنے کام کاروبار سے غرض رکھتے ہیں۔ تو اچھے لوگ بھی موجود ہیں، ہر جگہ کے اوپر موجود ہیں، اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ سارے ہی، لیکن ہے تھوڑے 4 یا 5% ہے۔ باقی اس طرح میری طرف آپ جو مولوی ہونا منسوب کرتے ہیں، یہ بات آپ غلط کرتے ہیں۔ میری کسی مدرسے کی تعلیم نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، میں نے پڑھا علماء کے پاس ہی، لیکن پرانے طریقے سے، جو پرانے علماء کا طریقہ ہوتا تھا، یعنی یہ عالم جو ہے یہ صرف نحو کا ماہر ہے، یہ عالم علم میراث کا ماہر ہے، یہ علم حدیث کا، بس اس کے پاس جا کے تو وقتی میں ان کے سے ٹائم لیتا تھا، تو 2 گھنٹے ہیں، 3 گھنٹے ہیں، چاہے 4 گھنٹے، بس ایک عالم کے پاس، جس طرح ابھی میں بیٹھا ہوں، ایک عالم کے پاس بیٹھ کے میں نے ایک علم حاصل کیا، دوسرے کے پاس دوسرا، اس طرح 7 سال کے عرصے کے اندر میں نے اپنا دینی تعلیم کا جو سفر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے مکمل کیا ہے۔ کبھی بھی میں کسی ایکٹیویٹی کا ایسا نہیں بناؤں، کسی تنظیم کا، مذہبی سیاسی تنظیم کا، کسی مذہبی جلسے کا، کبھی بھی آپ نے مجھے کبھی دیکھا ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میں کبھی، لہٰذا میرا اس صف کے اندر آپ شمار نہ کریں، مولوی والی صف کے اندر آپ میرا شمار نہ کریں۔ اور مجھے علماء نے یہ کہا بھی ہے، جو موجودہ دور کے ماڈرن ایج کے جو علماء ہیں، انہوں نے مجھے کئی دفعہ کہا ہے، وہ کہیں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو کبھی بھی اپنی صف کے اندر آپ کو شمار نہیں کیا، علماء کی صف کے اندر آپ کا شمار ہم نہیں کرتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ ٹھیک کہتے ہیں، میں بھی اس بات کے اوپر خوش ہوں۔ تو اس طرح آپ فرق رکھا کریں مجھے ان کی صف کے اندر کہ آپ ان کو، ہماری بچیوں کو آپ تانے دیتے ہیں کہ آپ کے حافظ صاحب بھی تو، آپ کے بھائی بھی تو مولوی ہیں۔ نہیں، ہم بالکل مولوی نہیں، اور نہیں ہم اس کا ایسا بنے کبھی اس طرز کے اوپر، نہ کبھی ہم نے پڑھا ہے، نہ مساجد مدارس کے اندر کبھی گئے، نہ کبھی کسی کلاس کا ایسا بنے، تو آپ ہمیں اس کا وہ تانا نہ دیں، اور دیں بھی تو خیر کوئی بات نہیں، جو بندہ جو ہوتا ہے لوگوں کے کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال میں کبھی اس ایکٹیویٹیز کا کبھی ایسا نہیں بناؤں۔ قرآن و سنت کا جس وقت علم حاصل کیا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ وعدہ تھا، آج آپ لوگوں کے سامنے وعدہ ہے کہ جو بات آپ ہوگی کسی بھی شخص کی طرف، نہ ہم نے مکتبہ فکر دیکھنا ہے، نہ ہم نے مسلک دیکھنا ہے، نہ ہم نے کوئی جماعت دیکھنی ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس شخص کی بات قرآن اور سنت کے اوپر پوری اترتی ہے۔ الحمدللہ دیکھیں مساجد مدارس سے ہٹ کر آپ اگر دیکھیں مزارات کے اوپر جو شرکیہ رسومات ہوتی تھیں، کیا ہم نے ان کو اوپن نہیں کیا، ان کا ہم نے ریبٹل پیش نہیں کیا؟ حالانکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر دیکھا جائے تو میں تو اسی فیملی کے اندر پیدا ہوا ہوں نا، یعنی جو مزارات کو ماننے والے، منت مرادیں ماننے والے لوگ ہیں، یعنی جن کو بریلوی کہا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے میں تو اسی فیملی کے اندر پیدا ہوا نا، تو پھر اس طرح میں ان کو سپورٹ کرتا نا۔ لیکن اللہ پاک کا شکر ہے جہاں پر جتنی خرابیت تھی میں نے ان کو زبردست طریقے سے ان کا میں نے رد کیا ہے، اور آئندہ بھی یہی بات ہے۔ بس میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہمارا منہج جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے۔ ہمارے ایک ہاتھ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، دوسرے ہاتھ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، بس یہی ہمارا معیار ہے، اسی کے اوپر ہم چلنے والے ہیں۔ اس کو آپ اگر مجھے مولویوں میں شمار کرتے ہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے، تو میری تو کسی مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں سے ان کا کبھی ہم حصہ نہیں بنے، اللہ پاک کا شکر ہے، اور آزاد طبیعت ہے، اب بھی آزاد ہیں، پہلے بھی آزاد تھے، یہ تو چلو ابھی کی بات ہے، 10 سال پہلے کی آپ میری باتیں سنیں، آپ کو یہی باتیں آپ کو ملیں گی۔ تو میرا جو علمی سفر تھا وہ میں نے مناظرے کے بعد میں نے یہاں پر ہی بیٹھ کر تقریباً 1 گھنٹے میں نے بیان کیا تھا، آپ اس کو اچھے طریقے سے آپ سن سکتے ہیں۔ اب بھی اللہ پاک کا شکر ہے میں گریجویشن کر رہا ہوں پنجاب یونیورسٹی سے، بس یہی کچھ میرا مختصر سا تعارف ہے، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔